इमरान खान का एक कारनामा जो अब तक पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों से ओझल रहा है, ना जाने क्या वजह है कि इमरान खान के दीगर बहुत से कारनामों की बात की जाती है, लेकिन ये कारनामा इस पर किसी की नज़र नहीं है। ये है जूनागढ़ के हवाले से इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी साहबजादा अहमद अली ने वज़ीर आज़म का हलफ उठाया था। जूनागढ़ के वज़ीर आज़म का हलफ उठाया था। पाकिस्तान से कई सौ मील दूर इंडिया के अंदर, इंडिया के समंदर के साथ जूनागढ़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्हिज का चांद नज़र आ गया। पाकिस्तान में ईद 17 जून को होगी। 17 जून पीर के रोज़ ये चांद इस तरह से ही नज़र आया है जैसे सोए हुए बच्चे का कोई मुंह चूम लेता है, जिस बच्चे को नहीं पता होता कि मेरा मुंह चूमा गया है। जबकि छोटी ईद पर, ईद उल फितर पर जब चांद निकला होता है तो पूरी कौम की नज़रें आसमान की तरफ, कम मौलाना साहिबान जो रूयत हलाल कमेटी के हैं उनके मुंहों की तरफ ज़्यादा होती हैं कि कब ये ऐलान करते हैं। कभी कभी तो रात के 1 और 2 बजे तक भी इनका ऐलान नहीं हो पाता। अगले दिन सुबह जाके बताते हैं कि चांद नज़र आया या नहीं आया। बहरहाल इस मरतबा तो चांद जल नज़र आ गया था। बात हम कर रहे थे कि ज़ुल्हिज के चांद नज़र आ गया। ईद 17 जून को हो रही है। इसके साथ ही कुर्बानी के जानवरों की तरफ लोगों का रुझान मज़ीद बढ़ गया है। इस मरतबा ये देखा गया है कि कुर्बानी के जानवर उस तरह से लाहौर जैसे बड़े शहरों में नहीं आए जिस तरह पहले एक अरसा पहले आ जाते थे। बहरहाल ईद के मौके पर हमेशा यही होता है। बड़ी ईद के मौके पर तैयारियां भी साथ साथ शुरू हो जाती हैं। रोना धोना भी लोगों का जारी रहता है। कहा जाता है कि इस मरतबा जानवर बहुत महंगे हो गए, लोगों की ख़रीद से बहुत दूर चले गए। इसके बावजूद भी जानवरों की ख़रीदारियाँ होती हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि जब मनहूस हुकूमत आई थी, PDM की, इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद इनकी तरफ से जितनी ज़्यादा महंगाई की गई है उसका असर पड़ा लोगों के उम्रों पर, लोगों के हज पर, लोगों की कुर्बानियों पर, लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों पर। महंगाई ने, बेरोज़गारी ने लोगों का जीना यकीनी तौर पर वाकई मुश्किल बना दिया। इन मनहूस लोगों की हुकूमत की वजह से फिर से एक बार इनको ला के बिठा दिया गया है। अल्लाह खैर करे। IMF क्या क्या मुतालबे कर और ये सारे उसके सामने घुटने टेक देते हैं। बहरहाल हमने बात की थी कि ज़ुल्हिज का चांद नज़र आ गया। 17 जून को ईद हो रही है, पीर का रोज़ है। मुलाजमीन के लिए छुट्टियां, इतवार की छुट्टी, पहले जिन लोगों की हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है उनके लिए पूरे हफ्ते की छुट्टियों का एहतमाम हो जाएगा, इंतज़ाम हो जाएगा। तो बात हम ये कर रहे थे कि हर मरतबा ये कहा जाता है कि ईद महंगी हो गई, ईद मनाना मुश्किल हो गया। ये कहा भी जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ईद की तैयारियां भी जारी रहती हैं। लोग जो भी हो सकता है ईद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, अपने घरों के लिए, अजीज़ों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जो मुमकिन हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान का एक कारनामा जो अब तक पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों से ओझल रहा है, ना जाने क्या वजह है कि इमरान खान के दीगर बहुत से कारनामों की बात की जाती है, लेकिन ये कारनामा इस पर किसी की नज़र नहीं है। ये है जूनागढ़ के हवाले से इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी साहबजादा अहमद अली ने वज़ीर आज़म का हलफ उठाया था। जूनागढ़ के वज़ीर आज़म का हलफ उठाया था। पाकिस्तान से कई सौ मील दूर इंडिया के अंदर, इंडिया के समंदर के साथ जूनागढ़ है। इसका इम्कान नहीं है कि पाकिस्तान के साथ मिल जाए, लेकिन अलामती तौर पर इमरान खान की तरफ से ऐसा इकदाम किया गया कि पूरी दुनिया के सामने लॉजिक रख दिया गया। जिस तरह से कहा जा रहा है कि कश्मीर में गो के 80% मुसलमान हैं, बाकी हिंदू हैं या दीगर अकलियतें हैं, भारत ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। इसी तरह से ये कहा जा रहा था कि जूनागढ़ में 80% हिंदू हैं, सिर्फ 20% मुसलमान हैं। इसलिए जूनागढ़ किस तरह से उस रियासत के राजा की तरफ से, महाराजा की तरफ से, नवाब की तरफ से पाकिस्तान के साथ वो इलाहा कर सकते हैं। अगर 20% मुसलमानों की आबादी, यहाँ पे 80% हिंदुओं की आबादी है, वो पाकिस्तान के साथ इलाहा करने की कोशिश करता, उसको इलाहा नहीं करने दिया जाता। उधर यही सूरत हाल कश्मीर की भी है। वहाँ पे 80% मुसलमान हैं, लेकिन हिंदुओं के ज़ोर की वजह से, जबर की वजह से, ज़बरदस्ती की वजह से उनको इंडिया के साथ रखा गया है। जब हलफ उठाया गया साहबजादा अहमद अली की तरफ से, जहांगीर खान जी वहाँ के नवाब थे, उन्होंने इनसे हल्फ लिया था, ये वज़ीर आज़म हो गया, वो नवाब रहे। इससे पूरी दुनिया में आइंदा भी ये मैसेज आ सकता है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि जूनागढ़ कभी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। बहरहाल ये कुदरत के फैसले हैं, हो सकता है कि अनहोनी हो जाए, मौजज़ा हो जाए।
بادیوں نظر میں ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ جوناگڑھ گڑھ پاکستان کا کبھی حصہ نہیں بنے گا، لیکن عمران خان کی طرف سے ایسا اقدام کر دیا گیا کہ صاحبزادہ احمد علی نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا، گویا علامتی طور پر جوناگڑھ کو پاکستان کا حصہ قرار دے دیا گیا۔ جیسا کہ بھارت نے آزاد کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے، وہاں پہ 80% مسلمان ہیں۔ کل جب بھی عالمی سطح پر اس معاملے میں کوئی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر بھارت 80% مسلمانوں کے علاقے پر قابض ہے اور اس کا اپنا حصہ بنا رکھا ہے تو اسی طرح جوناگڑھ بھی پاکستان کا حصہ بن سکتا ہے، کیونکہ وہاں کے راجا کی طرف سے، وہاں کے نواب کی طرف سے، جیسا کہ بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں کا مہاراجا اس نے بھارت کے ساتھ اس کا الحاق کر دیا تھا، اسی طرح سے جوناگڑھ کے نواب نے بھی جوناگڑھ کا پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا تھا۔ اگر کشمیر کا یہ الحاق درست ہے تو اسی طرح سے جوناگڑھ کا الحاق بھی درست ثابت کرنے کے لیے عمران خان کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا۔ عمران خان کا یہ کارنامہ ابھی تک اجرا ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے رکھا جائے کہ عمران خان نے دنیا کے سامنے کس طریقے سے لاجیکلی یہ ثابت کر دیا کہ جوناگڑھ پاکستان کا حصہ بن سکتا ہے اگر بھارت کے دعوے کو مان لیا جائے۔ ادھر پنجاب حکومت کی طرف سے ہتک عزت کے حوالے سے جو ایک بلیک لا بنایا گیا تھا، اس کو عرف عام میں کالا قانون کہا جاتا ہے، صحافیوں کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ اگر فیک نیوز ہوئی تو اتنا جرمانہ ہوگا، اتنی زیادہ سزا ہوگی۔ تو ایسا ہر حکومت آنے کے بعد کرتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے گورنر کی وجہ سے اس پر سائن کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ تو پیپلز پارٹی نے ہیرو بننے کی کوشش کی، ہیرو بن گئی، لیکن پھر منافقت سے کام لیا کہ اپنے گورنر کو پاکستان سے باہر بھیج دیا اور قائم مقام گورنر بن گئے۔ اسپیکر صاحب ان کی طرف سے 1 منٹ ضائع نہیں کیا گیا، انہوں نے ہتک عزت کے قانون کو حتمی شکل دے دی، انہوں نے سائن کر دیے۔ اسی طرح سے مرکز میں بھی اگر کوئی ایسی منافقت کرنی ہو، 2 نمبری کرنی ہو تو صدر صاحب دورے پر چلے جاتے ہیں، بعد میں سینٹ کے چیئرمین صدر بنتے ہیں تو وہ ایسے سائن کر دیتے ہیں۔ بہرحال پیپلز پارٹی کی منافقت کی وجہ سے اگر گورنر یہاں پہ رہتے انہوں نے سائن نہیں کیے تھے، واپس کر دیتے، لیکن واپس نہیں کیا، اپنے پاس رکھا اور اسپیکر کو موقع دیا گیا جان بوجھ کے منافقت کرتے ہوئے کہ وہ ہتک عزت کے قانون پر سائن کر دے۔ سائن کر دیے، وہ قانون بن گیا۔ ان کے گورنر نے چھٹی پہ جانا تھا اور موقع فراہم کیا گیا کہ قانون کو حتمی شکل دے دی جائے، قانون بن جائے، سائن ہو جائیں۔ تو پیپلز پارٹی کو اگر یہ پنجاب میں قانون منظور ہے، اگر منظور نہ ہوتا تو اس کو واپس کیا جاتا، اپنا پورا زور لگا دیا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ قانون منظور تھا۔ اگر ایسا ہی ان کو اچھا قانون لگا ہے تو پھر سندھ میں ایسا قانون کیوں نہیں بنایا جاتا؟ وہاں بھی بنا لیں، پھر مرکز میں بنانے کی کوشش کریں۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ خان صاحب کے بارے میں ایک میراثی نے کہا ہے کہ خان صاحب میرے ساتھ بیٹھ کر شراب پیا کرتے تھے۔ یہ ہیں بہروز سبزواری صاحب، اداکار کسی دور میں رہے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ انہوں نے بڑا کہنے کی کوشش کی کہ میری بڑی دوستی تھی، بڑی قربت تھی، ہم اکٹھے شراب پیا کرتے تھے۔ ایک میراثی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے اور کئی میراثیوں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا کہ عمران خان شراب پیا کرتے ہوں گے، لیکن وسیم اکرم کی طرف سے کہا گیا کہ جب بھی میں عمران خان کے ساتھ کھانے کے لیے گیا، وہاں پہ پوری دنیا میں ہوٹلوں میں شراب آسانی سے مل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی عمران خان کے ساتھ کھانے کے لیے گیا، عمران خان نے اپنے لیے ہمیشہ دودھ کا آرڈر دیا، جبکہ باقی لوگ اپنی مرضی کا آرڈر دے دیا کرتے تھے، جس میں یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، یوں بھی تھا، وہ بھی تھا، لیکن عمران خان کی طرف سے کبھی دودھ کے علاوہ کوئی ڈرنک کا آرڈر نہیں دیا گیا۔ کولڈ ڈرنک بہرحال وہ تو ساری دنیا پیتی ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ ایک طرف ایک میراثی بات کر رہا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ میری بہت زیادہ دوستی تھی۔ لعنت ہے ایسی دوستی پر، ایسے دوست پر۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ عمران خان نے ایسا کیا ہے آپ کے سامنے، اول تو کیا نہیں ہے، جھوٹ بولا ہے، اس کو کسی نے پلانٹ کر دیا، عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ بنانا تھا، عمران خان کی مزید کردار کشی کرنی تھی، اور یہ بندہ ان کے لیے استعمال ہو گیا۔ تو ایک طرف بہروز سبزواری ہے، دوسری طرف وسیم اکرم ہے۔ وسیم اکرم کا زیادہ عرصہ عمران خان کے ساتھ گزرا ہے، اور پھر عمران خان نے پوری دنیا کے میڈیا کو انٹرویو دیا، ان میں سے ایک بھارت کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا۔ عمران خان سے جو بھی سوال کیا گیا بھارتی اینکر کی طرف سے، ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ شراب پیتے تھے، تو عمران خان نے اس سے انکار کیا۔ عمران خان عموماً یہ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے ہوتے، اس حوالے سے وہ کوئی ادھر ادھر کی بات کر لیتے ہیں، لیکن اس حوالے سے انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ نہیں، کبھی میں نے شراب نہیں پی، اور ہم بھی اس پر یقین رکھتے ہیں کہ عمران خان نے کبھی شراب نہیں پی۔ تو بہرحال ان پر کوئی کوکین کا الزام لگاتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے۔ بہروز سبزواری کو بہرحال لکھ لعنت کہہ دیں آپ ایسے دوست پر جس نے عمران خان پر ایسا الزام لگا دیا،
اور یہ ثابت بھی کر رہے ہیں کہ میرے بڑے دوست تھے. آپ دوستوں کے ساتھ پھر ایسا کیا جاتا ہے. لیں جی ایک اور خبر سن لیں کہ خسروں کی طرف سے، ہجڑوں کی طرف سے یہ چیلنج کیا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے. جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب، چڑیا بلوچ نے یہ کہا تھا، چڑیا بلوچ کیسا خوبصورت نام ہے، وہ کہ عہدیدار ہیں ان کی ہجڑوں کی تنظیم کی، ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اگر آپ سے حالات نہیں سنبھالے جاتے، آپ سے مہنگائی بے روزگاری کنٹرول نہیں ہوتی تو حکومت ہمارے حوالے کر دیں. اور پھر جس طرح سے ان لوگوں کی طرف سے، اس مخلوق کی طرف سے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کیا گیا ہے. کیسے پولیس کو کٹاپا، کیسے پھر ان کی طرف سے رؤف حسن پر حملہ کیا گیا. کئی جگہوں پر پولیس اور دیگر لوگوں پر ان کے حملے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستانی ٹیم امریکہ میں جس طرح سے بری کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، جس طرح سے انہوں نے ایک اوور میں 18 سکور بنوا دیا اور پھر 10-12 سکور سپر اوور میں ان سے نہیں بن سکا، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس ٹیم کو واپس بلا لیا جائے، ہمیں وہاں پہ بھیجا جائے. ہماری کارکردگی اگر ان سے بہتر نہ ہوئی تو پھر ہمارے ناچ، ہمارے ڈانس، ہمارے گانے، ہمارا مانگنا، ہمارا پننا، وہ سارا کچھ بند کر دیا جائے. یہ شرط رکھی ہے انہوں نے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے بری کارکردگی تو ہم بالکل بھی نہیں کریں گے جیسی پاکستانی ٹیم کی طرف سے کی گئی ہے. ان ہجڑوں کی طرف سے، خسروں کی طرف سے جیسا کہ دعویٰ کیا گیا ہے، جیسا کہ چیلنج کیا گیا ہے، پیشکش کی گئی ہے، وہاں پہ ان کو نہ بھیجیں. ایسا کر لیا جائے کہ بابر اعظم اور دیگر لوگوں کو اسی طرح سے خسروں کے کپڑے، ہجڑوں کے کپڑے پہنا دیے جائیں تو ان کی کارکردگی بھی بالکل ہجڑوں جیسی ہو جائے گی. جیسے آپ نے رؤف حسن کا دیکھا، اندر کیا تھا، کپڑے ہجڑوں والے تھے، خسروں والے تھے، لیکن باقی سارا کچھ کمانڈوز والا تھا. آ جاتے ہیں آخری خبر کی طرف. ISPR کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی میزائل اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. تو ناظرین ایک دفعہ پھر یہ لگتا ہے کہ شیطانی اتحاد ثلاثہ سرگرم ہو گیا ہے. یہ شیطانی اتحاد ثلاثہ کیا ہے؟ تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. مجید نظامی صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ امریکہ، بھارت، اسرائیل یہ شیطانی اتحاد ثلاثہ ہے. نہ صرف پاکستان کے خلاف یہ سرگرم ہے بلکہ یہ امہ کے خلاف بھی سرگرم ہے. اب اس سے پھر ظاہر ہو گیا کہ اسرائیل بھارتی میزائل استعمال کر رہا ہے فلسطینیوں کے خلاف، اور امریکہ بھی اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے. تو نظامی صاحب کی بات آج پھر درست ثابت ہو گئی ہے کہ شیطانی اتحاد ثلاثہ پھر مسلم امہ کے خلاف سرگرم ہو چکا ہے. مزید نظامی صاحب نے یہ بھی ہمیں ایک دفعہ بتایا تھا کہ امریکہ کی طرف سے درخواست کی گئی ہے کہ جناب آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہے کہہ لیا کریں، لیکن پلیز یہ شیطانی اتحاد ثلاثہ ایسے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کیا کریں. اور اس کے بعد پھر مزید نظامی صاحب کی طرف سے واقعی وہ ایسے اکھڑ بھی نہیں تھے، ایسے ضدی بھی نہیں تھے، ایسے ہٹ دھرم بھی نہیں تھے، وہ بڑے وفادار قسم کے آدمی تھے. اور ان کی طرف سے پھر گریز ہی کیا گیا شیطانی اتحاد ثلاثہ الفاظ استعمال کرنے سے. بہرحال آج پھر شیطانی اتحاد ثلاثہ سرگرم ہو گیا ہے. بھارت کے میزائل ہیں، اسرائیل استعمال کر رہا ہے فلسطینیوں کے خلاف. تو پاکستان کے ISPR کی طرف سے یہ درست کہا گیا ہے، دنیا کو باور کروایا گیا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے بھارت، اسرائیل اور امریکہ اسلامی دنیا کے خلاف متحد ہو چکے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.